अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है। एक और हदीस में इरशाद फरमाते हैं, निकाह करो कि उम्मत ज़्यादा हो, कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारे सबब से और पैगंबरों की उम्मत पर फ़ख्र करूँगा, हत्ता कि इस अमल के सबब भी फ़ख्र करूँगा जो अपनी माँ के पेट से गिर जाए। यानी बच्चा अभी पूरा नहीं बना, पहले गिर जाता है, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन वो भी सामने अल्लाह के हजूर आएगा। क़यामत के दिन वो भी मौजूद होगा, वो भी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होगा, इसलिए उम्मत में इजाफे का सबब बनेगा। इसी तरह से याद रखें, जो निकाह करता है कि औलाद बढ़े, औलाद मेरी ज़्यादा हो, और ताकि अल्लाह की बंदगी करने वाले बने, तब उसका बीवी के पास जाने का अमल ये इबादत बन जाता है। इसी बिना पर उलमा कहते हैं कि निकाह करना नवाफिल इबादत से बेहतर है। बाप पैदाइश का सबब है और उस्ताद राह दीन पहचानने का सबब है। इसलिए फरमाया एक हदीस में कि इंसान के 3 बाप होते हैं। एक वो जहाँ पैदा होता है, दूसरा वो जो उसे तालीम दीन देता है, तीसरा वो जो लड़का या लड़की देता है, यानी ससुर जो होता है, वो भी बाप होता है। निकाह के 5 फायदे हैं। पहला फ़ायदा कि औलाद होती है और ये सवाब का बायस है, सदका जारिया का बायस है। जब आप बच्चों को नमाज सिखाते हैं और आपका बच्चा नमाज में जब पढ़ता है, रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, जब कहता है ना रब्बना ग़फ़िरली, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, वाले वाले दैया और मेरे वालदैन को भी बख्श दे। अब ये बच्चा जब नमाज पढ़ता है तो इसकी नमाज माँ बाप फौत हो जाते हैं और बच्चा पीछे मौजूद है दुनिया में, और जब बच्चा दुआ पढ़ते हुए कहेगा रब्ब ग़फ़िरली वाले वाले दैया, जब वो कहेगा मुझे भी या अल्लाह बख्श दे, रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, ए मेरे रब मुझे भी बख्श दे, मेरे वालदैन को भी बख्श दे, तो बाज़ वालदैन की बख्शिश इन्हीं बच्चों की दुआ से हो जाती है। इसलिए बच्चों को नमाज की तलकीन करें, उनको ये दुआएं भी सिखाया करें, उनको अच्छी तरह दुआएं सिखा दें, ताकि कल को वो दुआ करेंगे ना तो फिर आपकी भी बख्शिश अल्लाह के हजूर हो जाएगी। इसलिए औलाद जो होती है ये सवाब का बायस होती है। कैसे सवाब का बायस होती है कि आप मर जाते हैं, आपकी औलाद नेक काम कर रही है, आपको मुफ्त में सवाब मिल रहा है, वहाँ पे सदका जारिया इसी को कहते हैं ना। अब जैसे मैं बैठा हूँ, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, दीन की बात समझा रहा हूँ आपको, मेरे वालिदैन को इसका सवाब मिल रहा है, माशाअल्लाह। तो ये है ना कि इस तरह से नेक काम करेंगे तो उसका सवाब आपके वालिदैन को हर सूरत मिलता रहेगा। इसको कहते हैं सदका जारिया। औलाद सदका जारिया का बायस है। हमारे मुसलमान दिमाग उनका ख़राब हो गया है, बहुत लोगों का, क्योंकि वो दीन को एक तरफ रख दिया है उन्होंने, उन पर दुनिया छा गई है, इसलिए वो दुनिया की तालीम पर तो बड़ा खर्च करते हैं और दीन की तालीम को बिल्कुल ही भूल जाते हैं या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं।
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مر جاتے ہیں تو پیچھے اولاد جو ہے ان کو دعا بھی نہیں کر سکتی، ان کو اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو۔ اور اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کا، دین کا سبق دیتے ہیں، اسلام کو سکھاتے ہیں، شریعت بتاتے ہیں، دین اسلام مکمل سکھاتے ہیں۔ پھر وہ بچے جو ہیں مرنے کے بعد اپنی زندگی کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کا ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ سانس لینا بھی، اس کا ثواب ماں باپ کو قبر میں ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی؟ دین کی تعلیم کی طرف ان کا رجحان کرایا؟ دین کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا؟ آپ کے بچے کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا اگر دین کے مطابق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کا سانس بھی اگر وہ ایک ایک سانس بھی لے رہا ہوگا اور دین کے کام کی، دین کی طرف چل رہا ہوگا صراط مستقیم پر، تو آپ کو ایک ایک سانس کا، اس کے ایک ایک عمل کا ثواب ہر وقت ملتا رہے گا۔ یہ ہے نا اولاد۔ اس لیے تو اولاد کی شان اور ہے نا۔ اولاد جب اگر آپ نے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا، حافظ یہ نہیں ہے کہ جو قرآن پاک صرف حفظ کر لے بس، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسے بلائنڈ ہے، یعنی اس کو وہ اندھا ہے، یعنی کہ یہ نہیں، بلکہ ایسے بھی اچھا ہوتا ہے، یعنی لیکن یہ ہے کہ جو اس کو سمجھ ہو کہ یہ قرآن پاک کی فلاں آیت اس کا مطلب کیا ہے، اس کو یعنی ایسا حافظ ہو جو عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، اس کو پتہ ہو، وہ شخص، وہ بچہ جب آپ کا ماشاء اللہ آپ مر جائیں گے، وہ قرآن پڑھے گا، اس کی ایک ایک آیت پر آپ کو کتنا اجر ملے گا میں تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ماشاء اللہ ایسے بچے جو ہیں نا وہ آپ کے لیے آخرت میں یوں سمجھیں کہ آپ نے تو کچھ نہ کمایا، وہ بچے آپ کے لیے بہت کچھ وہاں محلات بنا کے رکھ دیں گے آپ کے سامنے۔ تو یہ ہیں بچے جن کی تربیت آپ اسلام کے مطابق کریں گے تو آپ کو ان کا صدقہ جاریہ کا مطلب ہے کہ ان کا عمل کریں گے وہ ثواب آپ کو بھی ملتا جائے گا، ماشاء اللہ۔ اس لیے نیت جب بندہ شادی کی، نکاح کی یہ کرے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نیک اولاد ہو اور وہ اولاد اللہ کی فرما بردار ہو، بس سمجھیں کہ پھر آپ کے اوپر کرم ہو گیا۔ آپ جب تک نکاح اس عورت کے ساتھ رہے گا، اولاد پیدا ہوگی، اولاد کا ایک ایک سانس بھی آپ کے لیے باعث رحمت بنے گا۔ ان کا ہر نیک عمل، کیونکہ آپ کی تربیت جو ہوگی وہ رنگ لائے گی، اور آپ قبر میں مفت میں ماشاء اللہ اجر و ثواب اتنا پائیں گے کہ شمار ہی نہیں کر سکیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے پہلا کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک اچھی بیوی تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ آپ ایک اچھی بیوی تلاش کرو۔ کون سی بیوی؟ آپ نہ تو مال کو دیکھو کہ امیر ہو، نہ آپ دیکھو کہ خاندانی ہو، نہ آپ دیکھو اس کی شہرت کو، بلکہ آپ دیکھو اس کے ایمان کو، اعمال نیک کو، دین اسلام کو۔ بس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، نیک ہے، باکردار ایمان والی ہے، اسلام پر قائم ہے اور زرخیز زمین ہے، بچے دینے والی ہے، ماشاء اللہ،
تو پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنا لیں گے، تو سنت کے ساتھ جو بندہ سنت کو اپنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنا کر اس نیت سے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، فرمایا تھا، تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کا نکاح جب تک رہے گا نا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان کر آپ نے وہ نکاح کیا تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی آپ نے زرخیز زمین لی، یعنی بچے پیدا کرنے والی عورت لی، ماشاء اللہ وہ ثواب۔ پھر تیسری بات آپ کی آئی کہ آپ نے اس نظریے سے لی کہ میں بچے پیدا ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا، یہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی امت کی اکثریت پر وہ فخر کریں گے، تو میرے بچے بھی اس میں وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ، تو آپ دیکھیں کتنے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گئے، جب آپ نے نکاح کیا تو کتنے کرم ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بیوی ہے نا، نیک بیوی، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کی بیویاں ہیں یہ آپ کی کھیتیاں ہیں۔ کھیتیاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے کسان ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے نا، کھیتی اس کو کہتے ہیں، اس میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تو آپ بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہل چلاتے ہیں، اس کے اندر بیج ڈال دیتے ہیں، پھر وہ بچہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ کھیتیاں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آپ کی بیویاں آپ کی کھیتیاں ہیں۔ تو ماشاء اللہ، آپ کھیتی میں جب آپ بیج ڈالیں گے تو اس وقت اللہ سے دعا بھی کریں گے جس طرح کسان دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا کام یہاں تک تھا، اب اس بیج سے تو فصل بنائے گا، اس کو زرخیز کرنا، اس سے پیداوار اچھی ہو، میرے لیے منافع بخش ہو۔ جب آپ اپنا بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں، زمین میں بیج ڈالتے وقت اللہ کی طرف دیکھیں کہ یا اللہ میرا کام یہی تھا، اب تو اس بیج سے جو بچہ بنائے نا، اس کو اپنا فرما بردار رکھنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قائم و دائم فرمانا، ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اسے قائم و دائم رکھنا، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اسے اس دنیا سے رخصت کرانا، شیطان اور نفس کے تمام حربوں سے، حملوں سے محفوظ رکھنا، اور اپنی پناہ میں رکھ کے اپنا فضل و کرم کر کے اسے رزق حلال سے مزین کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمانا۔ اس طرح کی دعا کر لیں تو الحمدللہ، تو وہ آپ کی اولاد جو ہے جب تک رہے گی نا، تو اللہ اس پہ کرم کرے گا، گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگی، رحمت ربی سے ان کے اندر وہ خاصیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ نیکیوں کی طرف ان کا دل لگے گا، برائیوں کی طرف ان کا دل نہیں لگے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی مالک نے مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا۔ مقصود الہی کیا ہے کہ انسانیت کی بقا کو پیدائش سے قائم رکھنا ہے۔ حدیث کے مطابق نکاح کا مقصد ہی امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین بے نکاح رہنے سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، طاعون کا مرض پھیلا، اس میں فوت ہو گئیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی طاعون ہوا، لیکن آپ جو ہے جب سلامت تھے، 2 بیویاں جب فوت ہو گئیں تو فرماتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے رخصت ہوں اور میں اسی طرح بغیر بیوی کے رخصت ہو جاؤں، اس لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا نکاح کر دیں تاکہ میں بیوی کے ہوتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امت میں اضافہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں فخر کروں گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانجھ عورت سے نکاح کو بھی منع فرمایا، کیونکہ بانجھ عورت سے نکاح کر کے آپ کی اولاد تو نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ اس سے بدصورت عورت بہتر ہے جو بچہ دینے والی ہے، کیونکہ نکاح شہوت کے ذریعے نہیں بلکہ نسل کی بقا کا ضامن ہے اور فخر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ بڑا ثواب نکاح کا یہ ہے کہ اولاد سے دعا حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جن نیکیوں کا ثواب منقطع نہیں ہوتا ان میں سے ایک اولاد بھی ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کی دعا برابر جاری رہتی ہے، یعنی اولاد کی، اور ماں باپ کو وہ پہنچتی رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دعا جو بچے کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، یہ دعا نور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کو پیش کی جاتی ہے، جس سے وہ بہت راحت پاتے ہیں۔ تو گویا اولاد، نیک اولاد ماں باپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے راحت اور سکون کا باعث بنائے، آمین۔